देखिए जरा, एक वक्त था जब दाऊद के अपने लोग दाऊद के मुखालिफ हो गए और उसे संसार करने लगे। लेकिन अब जब दाऊद ने अपने आप को खुदावंद में मजबूत किया तो दुश्मन भी इसके दोस्त बन गए हैं। हालेलुया। लेकिन जब खुदा को हमारी रविशें पसंद आ जाती है तो वो हमारे दुश्मनों को भी हमारे दोस्त बना देता है। और मैं इस चीज को आपकी जिंदगी में प्रोफेटिकली रिलीज करना चाहता हूं। आपकी रविशें खुदा को पसंद आ जाए तो खुदा आपके दुश्मनों को भी आपके दोस्त बना देगा। वो जो आपके दुश्मन है वो आपकी मदद करने को आपके साथ उठ खड़े होंगे। और चर्च तेरे साथ अब यही होने को जा रहा है। पहला शमूएल 30वां बाब 4 आयत यूं लिखा है, तब दाऊद और उसके साथ के लोग चिल्ला चिल्लाकर रोने लगे, यहां तक कि उनमें रोने की ताकत ना रही। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत, बाइस कुव्वत और बाइस तसल्ली ठहरे। आमीन। इत्तेफाक ये है कि जो वर्सेस खुदा इन दिनों में दे रहा है वो सारी एक ही लफ्ज से शुरू हो रही हैं। आज की आयत भी, तब दाऊद और उसके लोग, उसके साथ के लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। इतना रोए कि उनमें रोने की ताकत भी बाकी ना रही। आज जो हम कलाम खुदा में से सीख पाएंगे वो ये है कि जब हमारे अंदर से रोने की ताकत भी खत्म हो जाए, जब हम मातम भी ना कर सकें, जब हम अपने दिल को रोकर तसल्ली भी ना दे सकें, जब रोते रोते हमारे बदन से कुव्वत खत्म हो जाए, ऐसी सूरत हाल में हम किसके पास जाएं? हम कहां से तसल्ली ढूंढें? हम कौन सा दरवाजा खटखटाएं? या हम किसकी तरफ रुख करें कि हमें तसल्ली मिले, हमें कुव्वत मिले, हमें जोर मिले और हम फिर से अपनी जिंदगी में बहाल हो सकें। दाऊद जंगी सूरमा है, इसने जंगें लड़ी हैं, ये बहुत ज्यादा जंगें लड़ चुका है, बहुत ज्यादा कत्ल गारत हो चुकी है, इसकी तलवार ने बेइंतहा खून बहाया है। और अब ये भी और इसके साथी भी, ये सब के सब रो रहे हैं, दुखी हैं, मुसीबत ज़दा हैं। इनकी जिंदगी में सुकून छिन गया है, इनके अंदर से इत्मीनान खत्म हो गया है और ये रो रो कर इनका बुरा हाल हो गया है। इतना रोए हैं कि इनके अंदर अब रोने की ताकत भी बाकी नहीं रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी ऐसी हालत है, आपको आज ये कलाम आपके पांव पर उठा खड़ा करेगा। आपके अंदर तसल्ली आ जाएगी, आपके अंदर जोर आ जाएगा, आपके अंदर कुव्वत आ जाएगी। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आज का ये कलाम जो लाइव सुन रहे हैं, आप जरूर दूसरों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को, इस कलाम को दूसरों तक पहुंचाइए, कॉपी कीजिए, शेयर कीजिए। आज का ये कलाम मेरी जान के लिए तसल्ली का बायस है, ये मेरे अंदर कुव्वत और जोर का बायस है। इसने आज मुझे मेरे पांव पे उठा खड़ा किया है और मैं ईमान लाता हूं ये कलाम सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये कलाम आप में से हर एक के लिए है जो लाइव देख रहा है, जो सुन रहा है, जो हमारे साथ चर्च के अंदर है। हर एक के लिए ये कलाम है। जब आपके अंदर से रोने की ताकत भी खत्म हो जाए, फिर आपको क्या करना है? आज हम कलाम के अंदर से उसकी कुदरत के बायस हम ये सीख पाएंगे कि जब हम रो रो कर हलकान हो जाए, अंदर से ताकत खत्म हो जाए, तो फिर हमें क्या करना है। अगर आप इस किस्म की सूरत हाल में से गुजर रहे हैं, आज का कलाम आपके लिए है। अगर आपकी हालत ये हो चुकी है, आप नाउमीद हैं, मायूस हैं, आप सोच रहे हैं पता नहीं कोरोना खत्म होगा या नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं
آج کا کلام آپ کے لیے ہے. داؤد اور اس کے ساتھی یہ جنگی مرد ہیں, یہ جنگ کرنے والے ہیں, یہ دوسروں کی گردنیں اڑانے والے ہیں, یہ کھال ادھیڑ دیتا ہے لوگوں کی. اور آج یہ شخص خود رو رہا ہے, آنسو بہا رہا ہے, اور اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس کے اندر سے رونے کی طاقت بھی ختم ہو گئی ہے. اور اگر آپ اس کے پیچھے پڑے ہوا کیا ہے, عمالیکی آئے ہیں اور عمالیکیوں نے آ کر ان کی بیویوں کو, ان کی بیٹیوں کو, ان کے بیٹوں کو, یعنی پورے کے پورے کنبوں کو وہ اسیر کر کے اپنے ساتھ لے گئے ہیں, اور انہوں نے اس کے شہر کو آگ سے جلا دیا ہے. میرے ساتھ دیکھیے ذرا, میں اسی باب کو شروع سے پڑھوں گا, 30ویں باب کی پہلی آیت سے. اور ایسا ہوا کہ جب داؤد اور اس کے لوگ 30 دن سکلاج میں پہنچے تو دیکھا کہ عمالیکیوں نے جنوبی حصہ اور سکلاج پر چڑھائی کر کے سکلاج کو مارا اور آگ سے پھونک دیا, اور عورتوں کو اور جتنے چھوٹے بڑے وہاں تھے سب کو اسیر کر لیا. ان کی بیویوں, بچوں, چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کو اسیر کر لیا. انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو لے کر چل دیے. جب داؤد اور اس کے لوگ شہر میں پہنچے تو دیکھا کہ شہر آگ سے جلا پڑا ہے اور ان کی بیویاں اور بیٹے اور بیٹیاں اسیر ہو گئی ہیں. تب داؤد اور اس کے ساتھ کے لوگ چلا چلا کر رونے لگے, یہاں تک کہ ان میں رونے کی طاقت نہ رہی. خدا نہ کرے کہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہو کہ آپ کی بیویاں, آپ کے بچے, بیٹے اور بیٹیاں دشمن کے قبضہ میں چلے جائیں اور وہ ان کو غلام بنا لیں. خدا نہ کرے کہ آپ کے گھر پہ کبھی ایسا حادثہ ٹوٹے کہ آپ کے بچے, آپ کی بیوی آپ سے جدا ہو جائیں. خدا نہ کرے کہ کرونا آپ کے گھر میں اس طور پر اتر آئے کہ آپ کو آئسولیٹ ہونا پڑے, آپ کو اپنے بچوں سے جدا ہونا پڑے. خدا نہ کرے کبھی ایسا وقت آپ پر آئے. لیکن اگر کبھی آزمائش کے طور پر, اگر خدا کبھی آپ کے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس آزمائش کو, اس گھڑی کو آپ کی زندگی میں, آپ کے خاندان میں لے کر آئے تو کلام ہی میں ہمیں اس کا حل بھی ملتا ہے, ہمیں اس کا سلوشن بھی ملتا ہے کہ اس طرح کی گھڑی میں, اس طرح کے پینڈیمک میں ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے, ہمیں رو رو کر اپنی قوت کو کم نہیں کرنا ہے, بلکہ ہمیں خداوند اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. ہیلیلویا. داؤد نے, ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ ساری صورتحال میں کیا کیا ہے. داؤد اور اس کے ساتھ کے سارے جنگی سورما رو رہے ہیں. جنگی مرد اور چلا چلا کر رو رہے ہیں. یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے. یہ انتہائی افسوس کی حالت ہے کہ آپ جنگ کرنے والے ہیں, آپ جوان مرد ہیں, آپ ایک مضبوط شخص ہیں, آپ گھوڑوں کو قابو میں کرنے والے ہیں, آپ قوموں قبیلوں کو جنگ کر کے فتح کرنے والے ہیں, آپ ایک بادشاہ کہلاتے ہیں, اور آپ اس وقت اپنی بیویاں, اپنے بچوں کے چھن جانے کے باعث اپنے شہر کو آگ میں جھلسا ہوا دیکھ کر آپ بیٹھے ہیں, آپ ماتم کر رہے ہیں, آپ رو رہے ہیں, اور رو بھی ایسا کہ چلا چلا کر روتے روتے آپ کے اندر سے طاقت ختم ہو گئی, قوت ختم ہو گئی ہے. اگر آپ کی ایسی حالت ہے, آپ کسی بیماری سے جنگ کر رہے ہیں, آپ ان حالات سے جنگ کر رہے ہیں, میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, آپ کو اپنے آپ کو کلام کے آئینے میں پرکھنا ہے, آپ کو اپنے آپ کو کلام کے آئینہ میں لانا ہے, اپنے آپ کو کلام کے آئینہ میں دیکھنا ہے, اور آپ کو اپنے آپ کو خداوند اپنے خدا میں مضبوط کرنا ہے. ہیلیلویا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ حالات آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں, پینڈیمک آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے,
कोरोना वायरस आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है अगर आप अपने आप को खुदावंद में मजबूत कर लें। देखिए जरा दाऊद ने क्या किया है। 5वीं आयत लिखा है, और दाऊद की दोनों बीवियां यजरेली अखुनियम और कर्मिली नाबाल की बीवी अबीजेल असीर हो गई थी, और दाऊद बड़े शिकंजा में था, क्योंकि लोग उसे संसार करने को कहते थे, इसलिए कि लोगों के दिल अपने बेटों और बेटियों के लिए निहायत गमगीन थे। वो लोग जो दाऊद के साथ घोड़ों पर दौड़ते और इलाकों को फतह करते हैं, वो लोग अब दाऊद के खिलाफ हो गए हैं। वो लोग दाऊद पर इल्जाम लगा रहे हैं, वो लोग दाऊद को मुजरिम ठहरा रहे हैं, और वो दाऊद से ये कह रहे हैं कि हमारी बीवियां, हमारे बेटे, हमारी बेटियां तेरी वजह से असीरी में गए हैं, ये शहर तेरी वजह से जला है, और अब इस सब कुछ का, इस सारे पैंडेमिक का, इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार तू है। दाऊद तो खुद उनके साथ शहर से बाहर था, और अब वही लोग दाऊद पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे यूं लगता है शायद वो लोग भी ईसाई थे। ये भी कभी अपना कसूर नहीं मानेंगे, ये हमेशा दूसरों पर इल्जाम लगाएंगे। दाऊद के साथ के लोग भी इसके साथ उठते बैठते हैं, इसके साथ खाते पीते हैं, इसके साथ जंगें लड़ते हैं, इसके साथ फतह का, लूट का माल आपस में तकसीम करते हैं, इसके साथ बहादुरी के काम करते हैं, लेकिन अब ये सारे के सारे दाऊद के मुखालिफ हो गए हैं, और ये दाऊद पर इल्जाम लगा रहे हैं। और दाऊद के बारे में लिखा, और दाऊद बड़े शिकंजा में था। जब आपकी बीवियां, आपके बच्चे आपसे छिन जाएं, आप जिन लोगों के साथ मिलकर आपने दोबारा जंग करनी है, वही लोग, यानी ये वो कहावत है, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, वही नीचे से सिरकने लगे हैं। दाऊद की जरा पोजीशन देखिए आप। एक वक्त में ये बादशाह है, इसे अनॉइंट किया गया है कि ये बादशाह हो, ये अनॉइंट किया गया है कि ये ममसू हो, इस पर खुदा की कुदरत है, इसकी जिंदगी में खुदा का बुलावा है, इसकी जिंदगी पर खुदा की अनॉइंटिंग है। और अब एक वक्त आया है कि खुदा ने इसे उस मकाम पर ला खड़ा किया है, ना इसके घर के लोग इसके साथ हैं, और ना ही वो लोग जो इसके साथ जंग लड़ा करते थे। उल्टा ये हुआ, वो लोग इसके मुखालिफ हो गए हैं। आपने कभी किसी दोस्त पर भरोसा किया है? आपने कभी किसी को पाला पोसा, उसे परवान चढ़ाया है, और फिर एक वक्त आए कि वही शख्स आपके सामने खड़ा हो और वही शख्स आपको किसी चीज़ के लिए अकाउंटेबल ठहराए, वो काम जो आपने किया भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इब्लीस खुदा की उस अनॉइंटिंग को आपकी जिंदगी से हटाने की हत्तुल विसा कोशिश करेगा। इब्लीस आपको खुदा के बुलावे से निकालने की हत्तुल विसा कोशिश करेगा। बाज़ औक़ात वो आपके दोस्तों को आपके खिलाफ कर देगा, आपके घर वालों को आपके खिलाफ कर देगा। वो ऐसे अल्फाज, ऐसी बातें आपके कानों में डालेगा, आपके अंदर जहर घोलने की कोशिश करेगा कि आप अपने मकाम से हट जाएं, आप अपनी पोजीशन को छोड़ दें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप वाकई मर्द खुदा हैं, अगर आप वाकई खातून खुदा हैं, और दाऊद कहता है मैं ते अपनी जगह तो ना कदी टलांगा, हालात इससे भी ज्यादा क्यों ना बिगड़ जाए और कौन कौन मुखालिफ क्यों ना हो जाए, लेकिन वो मर्द खुदा अपने मकाम पर खड़ा है। हालेलुया, वो अपनी जगह पर खड़ा है और वो खुदावंद अपने खुदा के कदमों में आता है। हालांकि वो बड़े शिकंजा में है, हालांकि वो बड़ी मुसीबत में है, हालांकि वो बड़े दुख में से गुजर रहा है। इब्लीस ने उसके खानदान को छीन लिया और अब इब्लीस ने उसके दोस्तों को, उसके साथियों को जो उसके साथ जंग करने वाले हैं, इब्लीस ने उन्हीं को दाऊद का मुखालिफ कर दिया है। हा, मैं आपको बताना चाहता हूँ खादमों, अगर आपके साथ भी ये सब कुछ हो रहा है, आप यकीन कीजिए
آپ خدا کے ممسو ہیں, آپ انوائنٹڈ ہیں, آپ خدا کے ممسو ہیں. خدا کی قدرت, اس کا بلاوا آپ کی زندگی میں ہے, اور ابلیس اسے آپ کی زندگی سے چھیننا چاہتا ہے. یاد رکھیے, یسوع مسیح کی مخالفت بھی اس کے اپنے ہی لوگوں نے کی تھی. یوحنا پہلے باب میں لکھا ہے, وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. سبب یہ تھا, وہ انوائنٹڈ تھا, وہ ممسو تھا. شریر آپ کو کبھی قبول نہیں کرے گا. وہ آپ کے اندر ہمیشہ نقص ڈھونڈے گا, وہ آپ کے اندر ہمیشہ ایررز ڈھونڈے گا. وہ یہ ڈھونڈے گا آپ کو کہاں سے گرایا جائے, وہ یہ ڈھونڈے گا آپ کو کہاں سے پکڑا جائے, وہ یہ ڈھونڈے گا آپ کے انوائنٹنگ کو کہاں سے چھیڑا جائے. وہ آپ کے لوپ ہولز ڈھونڈے گا, وہ آپ کی کمزوریاں ڈھونڈے گا. لیکن جو مرد خدا ہوگا, جسے خدا نے مسا کیا ہے, جسے خدا نے انوائنٹ کیا ہے, اس کے ساتھ خداوند خود کھڑا ہوتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ڈونٹ یو ایور ٹرائی ٹو ٹچ دی انوائنٹڈ ونز آف گاڈ. خدا کے ممسوؤں کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش نہ کیجیے. اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا, اس کی قیمت آپ کو چکانی پڑے گی. وہ لوگ جو خادموں کی عدالت کرنا شروع ہوتے ہیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ خدا کی عدالت کو اپنی زندگی میں مانگ رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. ممسو کھڑے رہیں گے, لیکن الزام لگانے والے, خدا ان پر رحم کرے. میں بس یہ کہہ سکتا ہوں, جو انوائنٹڈ ونز ہیں ان کے لیے چیلنجز بھی ہیں, ان کے لیے جنگیں بھی ہیں, ان کے لیے مشکلات بھی ہیں. لیکن جو الزام لگانے والے, جو گرانے والے ہیں, جو پلانز بنانے والے ہیں کہ کس طرح سے اکھاڑا جائے, کس طرح سے ذلیل کیا جائے, کس طرح سے بدنام کیا جائے, میں آپ کو بتاؤں, آپ کا مستقبل انتہائی تاریک ہے اگر آپ اپنے اس گناہ سے توبہ نہ کر لیں اور خدا کے قدموں میں بیٹھ کے معافی نہ مانگ لیں. اس بات کو پلے باندھ لیجئے, خدا الزام لگانے والوں کے ساتھ نہیں ہے, خدا اپنے ممسوحوں کے ساتھ کھڑا ہے. ہیلیلویا. خدا اپنے ممسوحوں کے ساتھ کھڑا ہے, اپنے انوائنٹڈ ونز کے ساتھ کھڑا ہے. وہ جنہیں اس نے مسا کیا ہے, خدا ان کا پیچھا کرتا ہے. وہ جنہیں اس نے مسا کیا ہے, خدا ان کا راول ہوتا ہے اور خدا ان کا چنڈاول ہوتا ہے. خدا انہیں کبھی چھوڑ نہیں دیتا. خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا, دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. ہیلیلویا. وہ ہمارے ساتھ ہے جس نے ہمیں خدمت کے لیے بلایا ہے, جس نے ہمیں مسا کیا ہے اور جس نے ہمیں اپنے کام کے لیے الگ کیا ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے. ایمانداروں, خادموں, مت گھبرائیے اگر آپ کی زندگی میں اس طرح کے حالات آئیں کہ آپ جو ایک وقت میں بہت ہی مضبوط شخص ہیں, اگلے لمحے آپ کمزور پڑتے ہیں, اگلے لمحے آپ رونا شروع کرتے ہیں, اگلے ہی لمحے آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ سے سب کچھ چھن گیا, اور آپ محسوس کرتے ہیں ہم بڑے شکنجہ میں ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ کی رہائی نزدیک ہے. صرف آپ کو وہ کرنا ہے جو داؤد نے اس وقت اس طرح کی صورتحال میں کر کے دکھایا ہے. اور داؤد بڑے شکنجہ میں تھا کیونکہ لوگ اسے سنسار کرنے کو کہتے تھے, اس لیے کہ لوگوں کے دل اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے نہایت غمگین تھے. داؤد شکنجے میں پھنس گیا ہے, اپنا خاندان چھن گیا, جو ساتھی ہیں ان کے خاندان چھن گئے, اور پھر شہر کے جو لوگ ہیں ان کی بیویاں اور بیٹیاں وہ بھی ان سے چھن گئیں, اور وہ لوگ بھی, اب جو شہر کے لوگ ہیں وہ بھی داؤد کے خلاف ہو گئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ داؤد کو سنسار کیا جائے. یہ سبب ہے داؤد رو رہا ہے, اور روتے روتے اس کے اندر سے رونے کی طاقت بھی ختم ہو گئی ہے. بعض اوقات خدا آپ کو خود سے رونے دیتا ہے, اس لیے کہ آپ جب رو لیں گے آپ ہلکے ہو جائیں گے, آپ کا غم رونے سے نکل جائے گا.
میں نے اکثر سنا ہے جب کسی کا کوئی عزیز مر جاتا ہے اور وہ اس کو سکتہ طاری ہو جاتا ہے تو رشتہ دار عزیز و اقارب کہتے ہیں کہ اسے رونے دیجئے، کسی طرح سے اس بھائی کو بہن کو رلائیے تاکہ اس کا غم اندر سے رونے سے نکلے اور اس کا اندر ہلکا ہو جائے. اور جب وہ رو لیتا ہے یا رو لیتی ہے تو پھر اس کو کچھ سمجھ آنا شروع ہوتی ہے، پھر اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے. رونے کے بعد آپ کے بوجھ ڈھلکائے جاتے ہیں، آپ فریش ہو جاتے ہیں، آپ کی روح دھل جاتی ہے اور آپ کو سوچنے کی صلاحیت مل جاتی ہے، آپ کو قوت مل جاتی ہے، آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس ساری صورتحال میں مجھے کیا کرنا ہے. میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو سکتہ طاری ہو گیا اور جو رو نہیں رہے تھے وہ ایسے بے حس سے بیٹھے تھے جیسے ہیں تو زندہ لیکن لگ مردہ سے رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جب وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں اپنے مر جانے والوں پر، جب وہ روتے ہیں ان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، ان کا بوجھ اتر جاتا ہے اور پھر وہ ایک دم سے بات چیت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. بے شک وہ اسی کی باتیں کرتے ہیں، اس کی باتوں کو یاد کرتے ہیں، لیکن ان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، ان کا ذہن کھل جاتا ہے اور وہ پھر سے بات چیت کرنا، گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ کو کبھی اپنے حالات پر رونا آئے، میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں خدا آپ کو آزاد کرنے کو آپ کے روم میں، آپ کے کمرے میں آن پہنچا ہے. کھل کر روئیے، کھل کر روئیے، اتنا روئیے کہ آپ کے اندر سے رونے کی طاقت بھی ختم ہو جائے، اتنا روئیے کہ آپ کے آنسو ختم ہو جائیں. اور پھر جب آپ رو کر آپ انتہا کر لیں رو کر، تو پھر خداوند اپنے خدا کی طرف پھریے. آپ کی روح دھل چکی ہے، آپ کا مائنڈ فریش ہو چکا ہے. اور اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ کے اندر سے رونے کی طاقت بھی ختم ہو جائے، وہی وقت ہوتا ہے خدا آپ کو کچھ کرنے کی طاقت دیتا ہے. ہیلیلویا. جب آپ کے اندر سے رونے کی طاقت ختم ہو جائے پھر خدا آپ کو کچھ کرنے کی طاقت دیتا ہے. داؤد رو رو کر ہلکان ہو چکا ہے، اس کے اندر سے رونے کی طاقت ختم ہو گئی ہے. اور اب دیکھیے ذرا داؤد نے کیا کیا ہے. لوگ اسے سنسار کرنے کو کہہ رہے ہیں، لیکن لکھا ہے داؤد نے خداوند اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا. ہیلیلویا. داؤد نے خداوند اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا. وہ خادم جو یہ میسج سن رہے ہیں، میں ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے دو سچویشنز ہیں داؤد کے سامنے. ایک وہ سارے لوگ شہر کے بھی اور ساتھی بھی جو اس کے مخالف ہو چکے ہیں اور وہ اسے سنسار کرنے کے پلانز بنا رہے ہیں. داؤد نے اپنے آپ کو ان کے خلاف مضبوط نہیں کیا، داؤد نے اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کیا. ہیلیلویا. بعض اوقات آپ کے دشمن آپ کا انتظار کرتے ہوں گے کہ یہ ہمارے خلاف اٹھے، یہ ہمیں جواب دے، یہ ہمارے خلاف منہ کھولے تو پھر ہم اس کو بتائیں کہ کیسے منہ بند کرتے ہیں، کیسے جواب دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں داؤد نے اپنے آپ کو اپنے مخالفوں، اپنے دشمنوں کے خلاف مضبوط نہیں کیا. داؤد نے ان کو چھوڑ دیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے، اور داؤد نے اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کیا ہے. ہیلیلویا. خادموں، ایمانداروں، وہ لوگ جو آپ کے مخالف ہیں انہیں خدا کے حوالے کر دیں. خدا جانے وہ جانے، ان کا حساب، ان کا جو کچھ بھی کرنا ہے خدا کرے. زبور نویس کہتا ہے میرا مقدمہ آپے تو لے لے، ہووے خلاصی تا میری مینوں تو رہائی. کبھی بھی بازو فولڈ نہ کیجئے، کبھی بھی نہ بتائیے کہ میں پھر تینوں دساں. اس کا مطلب کہ آپ کے اندر سے ابھی تک وہ پرانا انسان مرا نہیں ہے. اگر آپ کے اندر ابھی بھی وہ ریٹیلیشن سپرٹ ہے، آپ ریٹیلیٹ کرتے ہیں،
آپ ایک دم باغی روح میں آ جاتے ہیں. اس کا مطلب ابھی تک آپ کا خدا کے ساتھ انکاؤنٹر نہیں ہوا ہے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو حلیم بناتے ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو فروتن بناتے ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو عاجز کرتے ہیں, خدا کی حضوری میں جاتے ہیں, وہاں جا کر روتے ہیں, خدا کے قدموں میں بیٹھتے ہیں اور وہاں جا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ اپنی بہترین جگہ پر ہیں, آپ اپنے بہترین مقام پر ہیں. آپ اپنے دشمنوں کے سامنے تو منہ بند رکھتے ہیں, لیکن آپ اپنے خدا کے سامنے جا کر اپنا دکھ بیان کرتے ہیں. آپ اپنی بہترین جگہ پر ہیں, آپ اپنی بہترین حالت میں ہیں, کیونکہ خداوند ہمارا خدا کہتا ہے بدلہ لینا تیرا کام نہیں ہے, بدلہ لینا میرا کام ہے. اور جب ہم اپنے معاملوں کو خدا کے سپرد کرتے ہیں, پھر خدا ہماری جنگیں لڑنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, اور پھر خدا ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کرتا ہے. ہیلیلویا. ایماندارو, مسیحو, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہماری جنگیں لڑنے والا زندہ ہے, اور وہ چند دنوں, مہینوں اور سالوں کے لیے زندہ نہیں ہے. ہماری جنگیں لڑنے والا عبدالآباد زندہ ہے. ہیلیلویا. وہ عبدالآباد, وہ آج بھی آپ کے مقدمے لے سکتا ہے, وہ آج بھی آپ کی فیور کر سکتا ہے, وہ آج بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے, اور وہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. کیونکہ عبرانیوں کا مصنف اس کے بارے میں کہتا ہے کہ خداوند یعنی یسوع مسیح کل, آج, بلکہ ابد تک یکساں ہے. اس نے نہ کبھی ہمیں چھوڑا ہے اور وہ نہ کبھی ہمیں چھوڑے گا. آمین, آمین. لکھا ہے لوگ اسے سنسار کرنے کے منصوبے باندھ رہے ہیں. اس نے ان سے کوئی بات نہیں کی ہے, اس نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا ہے, اس نے انہیں کوئی رپلائی نہیں کیا ہے, خاموش ہے ان کے سامنے. لیکن یہ اٹھا ہے اور اس نے اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کیا ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. اور دیکھیے ذرا اب اس نے اپنے آپ کو کیوں خداوند میں مضبوط کیا ہے. اگر آپ نے چند ہفتے پہلے میرا ایک میسج سنا ہو, آپ خداوند میں ہیں یا خداوند سے باہر ہیں. زبور نویس کہتا ہے خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا. اب اگر خداوند میں ہیں, آپ کے دل کی مرادیں پوری ہوں گی. اگر آپ اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کرتے ہیں, میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں وہ آپ کی جنگیں لڑنے کو کھڑا ہو جائے گا, وہ آپ کی جنگیں لڑنے کے لیے متحرک ہو جائے گا, اور وہ آپ کے دشمنوں کو پسپا کر دے گا, وہ آپ کے اندر قوت اور زور پیدا کر دے گا. خداوند آپ کا خدا آپ کے اندر وہ قوت, وہ زور, وہ اتھارٹی بخش دے گا کہ آپ ابلیس اور شریر اور اس کے ناپاک منصوبوں کو, اس کے عزائم کو چھڑک سکیں گے, اور وہ آپ کی زندگی سے, خاندان سے, آپ کی راہوں سے ہٹتے چلے جائیں گے. داؤد نے اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کیا. میں ایک ریفرنس آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. اس نے کیوں اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کیا؟ میرے ساتھ دیکھیے ذرا, پہلا سموئیل ہی, یہی کتاب, سموئیل کی پہلی کتاب 23واں باب اور اس کی 16ویں آیت. اگر 15ویں آیت سے پڑھوں, اور داؤد نے دیکھا کہ ساؤل اس کی جان لینے کو نکلا ہے. اس وقت داؤد دشت زیف کے بن میں تھا, اور ساؤل کا بیٹا یونتن اٹھ کر داؤد کے پاس بن میں گیا اور خدا میں اس کا ہاتھ مضبوط کیا. ساؤل کا بیٹا یونتن داؤد کا زبردست دوست ہے. کلام میں لکھا ہے ان کی محبت عورتوں کی محبت سے بھی زیادہ مرغوب تھی, یعنی عورتوں سے بھی زیادہ ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے. یہ آپس میں بھائی بنے ہوئے تھے. اور جب یونتن نے دیکھا کہ میرا باپ ساؤل داؤد کو مارنا چاہتا ہے, تو یونتن نے آگے بڑھ کر داؤد کے بازو کو مضبوط کیا. یعنی یونتن نے داؤد کو مضبوط کیا, اسے تسلی دی, انکریج کیا, اس کی حوصلہ افزائی کی. اب بڑا زبردست مقام ہے کہ یہ پھر سے مصیبت میں ہے,
दुख की घड़ी में है, मुश्किल में है, इसको मदद की जरूरत है, भाई की जरूरत है। लेकिन अब दाऊद ने साउल के बेटे योनातान की तरफ नहीं देखा कि वही फिर आए और फिर से मुझे मजबूत करे। अब की बार दाऊद ने अपने आप को खुदावंद में मजबूत किया है। हालेलुया। बाज़ औक़ात हम, बल्कि अक्सर औक़ात हम जो पाकिस्तानी हैं, हम अपने आप को उस फ्रेम में, उस मकाम पर रखते हैं। हम माजी को याद करते रहते हैं कि इस मुश्किल में कौन काम आया था, इस दुख की घड़ी में कौन साथ खड़ा हुआ था, और हम डिपेंडेंट स्पिरिट में रहते हैं। हम दूसरों पर इन्हिसार करते रहते हैं और हर एक मुसीबत में हम सहारा ढूंढते हैं कि फलां शख्स के पास से पैसे मिल जाते हैं, फलां शख्स रुपया दे देता है, वो औखे पारे वेले काम आ जाता है। उससे नहीं बिगाड़नी है, उसके साथ बना के रखनी है, उसको खाना भी खिलाना है, उसके घर भी जाना है, उससे मेल मिलाप भी रखना है, क्योंकि वो मुश्किल वक्त में काम आता है। हमारी स्पिरिट ये होती है, हम ये सोचते हैं फलां शख्स बड़े काम वाला है, उधार भी दे देता है, औखे पारे वेले साथ भी चल पड़ता है, थाने कचहरी का काम हो तो मदद करता है, उसकी बड़ी वाकफियत है। जब भी प्रॉब्लम हो आप ठक करके उसी को फोन करते हैं और कहते हैं हमारी मदद कीजिए, तुहाडे पहला भी साडे ते बड़े एहसान ने, हुण फिर एक होर लोड़ पै गई है। मैं तुहानू एक काम कहना है, मेरी गल सुनो, इनकार ना करना। आप पहले ही अपने आप को उसके सामने पस्त कर लेते हैं, अपने आप को उसके सामने उस सेल्फ पिटी की स्पिरिट इसको कहते हैं, खुद तरसी का रूह इसको कहते हैं। दाऊद की मदद हमेशा वो करता। एक बार योनातान ने दाऊद का हाथ मजबूत भी किया, लेकिन दाऊद जब इस मुसीबत में, इस शिकंजे में फंसा है, इसने योनातान को कॉल नहीं की है, इसने योनातान पर भरोसा नहीं किया है, इसने योनातान को मैसेज नहीं भेजा है कि योनातान आ जरा मेरे साथ खड़ा हो, जंग कर, मेरे शहर के लोग मेरे मुखालिफ हो गए हैं, मेरे साथी मेरे मुखालिफ हो गए, आ योनातान जब तक तू नहीं आएगा मैं अपने आप को किसी गार में छुपा लूंगा, जब तू आएगा फिर हम जंग करने को निकलेंगे। तू तो जानता है तेरे भाई को जब भी जरूरत पड़ी है उसने तुझे ही पुकारा है। बाज़ औक़ात हम लोगों पर भरोसा करते रहते हैं और खुदावंद अपने खुदा में अपने आप को मजबूत नहीं करते हैं। बाज़ औक़ात हम इदारों में अपने आप को मजबूत करते हैं। कहते कई ईमानदार ऐसे होते हैं, वो किसी चर्च में, किसी कलीसिया में आते हैं और उनके अंदर बस एक रूह होती है कि मैं किस तरह से मोस्ट सीनियर पोस्ट तक पहुंच जाऊं, मैं किस तरह से पादरी साहब के या बिशप साहब के बिल्कुल करीब पहुंच जाऊं, और वो किसी ना किसी तरह से उस मकाम को हासिल भी कर लेते हैं, उस तक पहुंच भी जाते हैं। उनकी पूरी डेडिकेशन जिंदगी की ये होती है, कमिटमेंट, कि मुझे उस मकाम तक पहुंचना है। वो अपने आप को इदारों में मजबूत करते हैं, वो अपने आप को चर्चेस में मजबूत करते हैं। लेकिन दाऊद ने क्या किया है, आपके और मेरे लिए सीखने की बात यह है, इसने अपने आप को किसी ऑर्गेनाइजेशन में मजबूत नहीं किया है, इसने चर्च में मजबूत नहीं किया है, इसने अपने आप को बनी इस्राएल में मजबूत नहीं किया है। दाऊद ने अपने आप को खुदावंद में मजबूत किया है। हालेलुया। क्योंकि दाऊद जान गया था कि मेरी पनाह, मेरी चट्टान खुदावंद इस्राएल का कदूस ही है, और कोई मेरी चट्टान और मेरा जोर नहीं हो सकता। इसने सिर्फ ज़बूर नहीं लिखे, रब साडा जोर है ते नाले साडी है पनाह। इसने अपने आप को खुदावंद में मजबूत
کیا بھی ہے، اور اس کے لیے یہ ریویلیشن ہے، یہ مکاشفہ ہے داؤد کے لیے کہ اس نے اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کیا ہے۔ آپ کے ادارے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ کی آرگنائزیشنز آپ کو دھوکہ دے سکتی ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کر لیں آپ کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ داؤد نے اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کیا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے خاندانوں میں پارٹی بنا لیتے ہیں، ماں کے الگ بچے ہوتے ہیں، باپ کے الگ بچے ہوتے ہیں، وہ ڈیوائیڈڈ خاندان ہوتے ہیں۔ باپ اپنے آپ کو الگ بچوں میں مضبوط کرتا ہے، ماں اپنے آپ کو الگ بچوں میں مضبوط کرتی ہے۔ وہ پارٹی بازی کا سین خاندانوں میں بھی چل رہا ہوتا ہے۔ ایسے خاندان جو اپنے آپ کو الگ الگ حلقوں میں مضبوط کر رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے سمیت اپنی بیوی کو، اپنے شوہر، اپنے بچوں کو خداوند اپنے خدا میں مضبوط کیجئے۔ آپ کا گھرانہ قائم اور دائم ہو جائے گا، آپ کا گھرانہ قائم رہے گا، شریر کے حملوں سے بچا رہے گا، آپ کا خاندان تقسیم اور ڈیوائیڈ ہونے سے بچ جائے گا، اور آپ کا خاندان ایک مضبوط خاندان ہوگا۔ گھروں میں پارٹیز نہ بنائیے، یہ ماں کے بچے ہیں، یہ باپ کے بچے نہیں، وہ آپ دونوں کے بچے ہیں۔ اور بچے بھی سنیں، مت فیورز لیجئے ماں کی، مت فیورز لیجئے باپ کی۔ آپ دونوں کے کمبائن فروٹ ہیں، آپ ان کا پھل ہیں۔ آپ کو دونوں کو مسلسل سرو کرنا ہے، مسلسل ایک دوسرے کی خدمت کرنا ہے۔ آپ کو اپنے آفیسز میں اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرنا ہے، آپ کو اپنے آپ کو خداوند اپنے خدا میں مضبوط کرنا ہے۔ بہت سے لوگ دوسروں پر انحصار کرتے رہتے ہیں، دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے رہتے ہیں، وہ محتاج ہوتے ہیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے، وہ ہمیشہ آنکھیں اٹھائے رہتے ہیں دوسروں کی کمک کے لیے، مدد، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہماری مدد کرتا رہے۔ وہ اپنے آپ کو فرینڈشپ میں مضبوط کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ فرینڈشپ میں۔ عزیزو، یرمیاہ کہتا ہے ملعون ہے وہ شخص جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، وہ شخص لعنتی ہے۔ داؤد نے دیکھا، اس نے کہا ایک بار یونتن نے میرا بازو خداوند میں مضبوط کیا تھا، کیا میں ہر بار یونتن کے پاس جاؤں اور اسے اپنے ایشوز، اپنے پرابلمز بتاؤں؟ یونتن یہ مسئلہ ہو گیا ہے، یونتن بچے چھن گئے ہیں، یونتن بیویاں چھن گئی ہیں، یونتن کوئی ہمارے شہر کو آ کر آگ لگا گیا، یونتن اب تو بتا ہم کیا کریں؟ داؤد نے یہ بے وقوفی نہیں کی ہے۔ داؤد نے دل میں سوچا ہوگا یونتن نے ایک بار میرا ہاتھ مضبوط کیا تھا، لیکن اب وقت آ پہنچا ہے، اب مجھے اپنے آپ کو خود سے خداوند اپنے خدا میں مضبوط کرنا ہے۔ ہیلیلویا! اور داؤد نے نہ صرف یہ سوچا، داؤد نے ایسا کر کے دکھایا۔ اگر آپ کسی ایسی صورتحال میں سے گزر رہے ہیں جہاں پر آپ کو کوئی سہارا نہیں مل رہا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو خداوند کی طرف پھرنا ہے، آپ کو خداوند کی طرف آنا ہے، آپ کو خداوند اپنے خدا کے قدموں میں آنا ہے۔ آپ کے مسئلوں کا حل آپ کے دوستوں، رشتہ داروں، عزیز و اقارب کے پاس نہیں ہے، آپ کے پرابلمز کا حل خداوند آپ کے خدا کے پاس ہے، آپ کو اس کے پاس آنا ہے۔ داؤد نے پہلا کام جو کیا، اپنے آپ کو خداوند اپنے خدا میں مضبوط کیا، اور پھر دوسرا کام جو اس نے کیا ہے وہ یہ ہے، 8ویں آیت لکھا ہے، اور داؤد نے خداوند سے پوچھا کہ اگر میں اس فوج کا پیچھا کروں تو کیا میں ان کو جا لوں گا؟ اس کی خوبصورت بات یہ ہے، اس نے ایک دم سے اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کیا ہے۔ یہ اب رونے کی حالت سے نکلا ہے، اسے اب تسلی مل گئی ہے،
اسے اب قوت مل گئی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ بہت زیادہ رو لیتے ہیں آپ کی طبیعت ایک دم سے فریش ہو جاتی ہے, آپ کے اندر سوچنے کی صلاحیت آ جاتی ہے. اور آپ داؤد نے ایگزیکٹلی ایسے ہی کیا ہے. جب اس کے اندر سے رونے کی طاقت ختم ہو گئی ہے, اس نے اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کیا ہے. اور نہ صرف مضبوط کیا ہے, اس کے حواس اسے بتا رہے ہیں, اس کے سب کانشیس اسے بتا رہے ہیں کہ تجھے اب اس صورتحال میں کیا کرنا ہے. خدا کا روح اس کی مدد کر رہا ہے, اور خدا کا روح اسے کہہ رہا ہے کہ اب تو خداوند اپنے خدا سے پوچھ کہ مجھے کیا کرنا ہے. اگر میں اس فوج کا پیچھا کروں تو کیا میں انہیں جالوں گا, کیا میں انہیں مار گراؤں گا. داؤد نے اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کیا, نمبر 1. اور نمبر 2, داؤد نے خداوند سے مشورت لی ہے. امثال کی کتاب میں لکھا ہے تو نیک صلاح لے کر جنگ کر سکتا ہے. ہیلیلویا. اور داؤد نے نیک صلاح نیک خدا سے لی ہے. اناجیل میں ایک شخص یسوع کے پاس آتا ہے, اسے کہتا ہے نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. خداوند نے اسے بتایا کہ تو کیا کرے, لیکن لکھا ہے وہ پریشان ہو کر, دکھی ہو کر, غمگین ہو کر چلا گیا. سم ٹائمز ہم خدا سے پوچھ لیتے ہیں خداوند میں کیا کروں, ہم اس سے صلاح لے لیتے ہیں ہم کیا کریں, لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. پاکستانی چرچ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے, کلام سنتے وقت جوش سے بھر جائیں گے, جب کلام سن رہے ہوں گے ہاللویا بھی نکلے گا, لیکن ساتھ ہی جب چرچ سے نکلیں گے پھر دنیا کی فکریں, خاندان کی فکریں, معاشی مسائل جب انہیں آ کر دبائیں گے, وہ سارے کا سارا کلام وہ چرا کر لے جائیں گے, اور وہ فکریں اس کلام کو ان کے اندر گرو کرنے نہیں دیں گی, اور وہ اس پر عمل کرنے کے لائق نہیں ٹھہریں گے. داؤد نے پوچھا ہے خداوند میں کیا کروں. میں آپ کو بتاؤں, آپ کا کوئی دوست, آپ کا کوئی رشتہ دار, آپ کا کوئی عزیز آپ کو خدا جیسی صلاح اور مشورہ نہیں دے سکتا. آپ جسمانی بندے سے کوئی بات پوچھیں گے وہ جسمانی عقل سے جواب دے گا. آپ کسی فنکار بندے سے کوئی بات پوچھیں گے وہ فنکاری کے انداز میں آپ کو جواب دے گا. آپ کسی پڑھے لکھے سے بات پوچھیں گے وہ آپ کو اپنے انداز میں, اور کسی ان پڑھ سے پوچھیں گے وہ آپ کو اپنی تمثیلوں میں بات سمجھائے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں بائبل مقدس میں ایک عجیب مشیر خدا قادر کا ذکر ہے. آپ جب اس سے مشورہ کریں گے, آپ جب اس سے گفتگو کریں گے, وہ آپ کو کبھی غلط مشورہ نہیں دے گا, وہ آپ کو کبھی غلط بات نہیں بتائے گا, وہ آپ کی ٹھیک راہ پر گامزن کرے گا, آپ کی درست تربیت کرے گا, آپ کو ٹھیک نصیحت کرے گا, وہ آپ کو بتائے گا بیٹا دائیں ہو بائیں ہو سیدھا چلا, وہ آپ کی درست راہ پر تربیت کرے گا, نصیحت کرے گا. آپ کو اپنے ہر ایک مسئلے کے لیے خداوند اپنے خدا کے پاس جانا ہے اور اس سے مدد مانگنی ہے, اس سے پوچھنا ہے. میں کئی بار انسانوں سے مشورہ لے کر خطائیں کر چکا ہوں, اور اب میں اپنے معاملے کو اپنے خدا کے قدموں میں رکھتا ہوں. میں اپنے روحانی باپ سے مشورہ لیتا ہوں. میں کسی ایرے گیرے سے, کسی دائیں بائیں, کسی رشتہ دار سے کبھی کوئی مشورہ نہیں لیتا, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا روحانی باپ جسے خدا نے مجھ پر مقرر کیا ہے وہ مجھے درست مشورہ دے گا. اور پھر خدا خود خواب اور رویا کے وسیلہ سے اور ڈائریکٹ آڈیبل وائس میں بھی خدا مجھ سے بات کرتا ہے اور خدا مجھے جواب دیتا ہے. داؤد نے اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کیا, اور پھر اس نے خداوند اپنے خدا سے پوچھا کہ خدا مجھے بتا اب میں کیا کروں. میں پہلے کہہ چکا ہوں جب آپ کے اندر سے رونے کی طاقت بھی ختم ہو جائے پھر آپ کو خدا کچھ کرنے کی طاقت دے دیتا ہے. ہیلیلویا. داؤد نے خداوند سے پوچھا کہ اگر میں اس فوج کا پیچھا کروں تو کیا میں ان کو جالوں گا. اب دیکھیے خداوند ایک دم سے اسے جواب دیتا ہے. سبب یہ ہے ایک دم سے کیوں جواب اسے مل گیا, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خداوند اپنے خدا میں مضبوط کیا ہے.
اس نے اپنے آپ کو کمزور نہیں کیا ہے, اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے. داؤد نے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کیا ہے اپنے خدا میں. خدا کہتا ہے, اس نے اس سے کہا کہ پیچھا کر, کیونکہ تو یقیناً ان کو جالے گا اور ضرور سب کچھ چھڑا لائے گا. واہ جی واہ. خدا کہہ رہا ہے پیچھا کر, شورٹی دے رہا ہے, یقیناً تو ان کو جالے گا, اور نہ صرف ان کو جالے گا بلکہ ضرور, پھر شورٹی دے رہا ہے خدا, سب کچھ چھڑا لائے گا. ہیلیلویا. میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کمزور پڑ گئے ہیں, اگر آپ لاغر ہو گئے ہیں, آپ کی دعائیہ زندگی مان پڑ گئی ہے, آپ کا دعائیہ مذبح کمزور پڑ گیا ہے, ٹوٹ گیا ہے, بکھر گیا ہے, بے ترتیبہ ہو گیا ہے, میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, خداوند اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیجئے. خداوند آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. خداوند آپ کے شکستہ مقاموں میں آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دینا چاہتا ہے. خدا آپ کی شکست کے مقام کو ہی فتح کا مقام بنانا چاہتا ہے. خدا آپ کو ایک فاتح کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے. خدا آپ کو ایک وکٹر کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے آپ فتح مند ہو. خدا چاہتا ہے فتح مند زندگی گزارے. خدا چاہتا ہے آپ شریر کو, اس کے ناپاک حملوں کو, اس کے ناپاک عزائم کو اپنے پاؤں کے نیچے کچھ لیں, کیونکہ صلیب پر خداوند نے شریر کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل ڈالا ہے, اور اس نے ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کیا ہے. اب مسیح میں ہو کر, مسیح میں مضبوط ہو کر, یسوع مسیح میں ہو کر ہم بھی وہ زندگی جی سکتے ہیں جو خداوند نے اس زمین پر بسر کی ہے. آپ کو اپنے آپ کو خداوند میں لانا ہے, خداوند میں مضبوط ہونا ہے, اور پھر آپ کے لیے آسمان کھلا ہے, آپ کو خدا کی آواز سننے کو ملے گی. جب خداوند نے اس سے شورٹی دے دی ہے کہ تو یقیناً ان کو جالے گا اور ضرور سب کچھ چھڑا لائے گا, داؤد نے پھر کوئی دوسرا کام نہیں کیا. داؤد نے پھر یہ نہیں کہا کہ اچھا چلے کچھ کرتے ہیں, اب سوچتے ہیں. داؤد نے جب اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کر لیا ہے, اسے خدا کی آواز سننے کو مل گئی ہے, کلام سننے کو مل گیا ہے, پھر داؤد اٹھا ہے. نویں آیت دیکھیے. سو داؤد اور وہ 600 آدمی جو اس کے ساتھ تھے چلے اور بسور کی ندی پر پہنچے, جہاں وہ لوگ جو پیچھے چھوڑے گئے ٹھہرے رہے. پر داؤد اور 400 آدمی پیچھا کیے چلے گئے, کیونکہ 200 جو ایسے تھک گئے تھے کہ بسور کی ندی کے پار نہ جا سکے, پیچھے رہ گئے. اور ان کو میدان میں ایک مصری مل گیا, اسے وہ داؤد کے پاس لے آئے اور اسے روٹی دی. سو اس نے کھائی اور اسے پینے کو پانی دیا, اور انہوں نے انجیر کی ٹکیا کا ایک ٹکڑا اور کشمش کے 2 خوشے اسے دیے. جب وہ کھا چکا تو اس کی جان میں جان آئی, کیونکہ اس نے 3 دن اور رات سے نہ روٹی کھائی تھی نہ پانی پیا تھا. تب داؤد نے پوچھا تو کس کا آدمی اور تو کہاں کا ہے؟ اس نے کہا میں ایک مصری جوان اور ایک امالیکی کا نوکر ہوں, اور میرا آقا مجھ کو چھوڑ گیا کیونکہ 3 دن ہوئے کہ میں بیمار پڑ گیا تھا. ہم نے کریتیوں کے جنوب میں اور یہودا کے ملک میں اور کالب کے جنوب میں لوٹ مار کی اور سکلاج کو آگ سے پھونک دیا. یہ دشمن کا بندہ ہے. انہی لوگوں نے اس سکلاج کو, اس شہر کو آگ سے پھونک دیا ہے. اب خدا دشمن کو مددگار کے طور پر داؤد کے پاس لے آیا ہے. ہیلیلویا. داؤد نے اس سے کہا کیا تو مجھے اس فوج تک پہنچا دے گا؟ اس نے کہا تو مجھ سے خدا کی قسم کھا کہ نہ تو مجھے قتل کرے گا اور نہ مجھے میرے آقا کے حوالے کرے گا, تو میں تجھ کو اس فوج تک پہنچا دوں گا. دیکھیے ذرا, ایک وقت تھا جب داؤد کے اپنے لوگ داؤد کے مخالف ہو گئے
اور اسے سنسار کرنے لگے. لیکن اب جب داؤد نے اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کیا تو دشمن بھی اس کے دوست بن گئے ہیں. ہیلیلویا. لیکن جب خدا کو ہماری روشیں پسند آ جاتی ہیں تو وہ ہمارے دشمنوں کو بھی ہمارے دوست بنا دیتا ہے. ہیلیلویا. اور میں اس چیز کو آپ کی زندگی میں پروفیٹیکلی ریلیز کرنا چاہتا ہوں. آپ کی روشیں خدا کو پسند آ جائے تو خدا آپ کے دشمنوں کو بھی آپ کے دوست بنا دے گا. ہیلیلویا. وہ جو آپ کے دشمن ہیں وہ آپ کی مدد کرنے کو آپ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے. اور چرچ تیرے ساتھ اب یہی ہونے کو جا رہا ہے. خدا ہمارے دشمنوں کو ہمارے دوست بنانے کو جا رہا ہے. وہ شخص کہتا ہے اگر تو مجھے میرے مالک کے حوالہ نہ کرے تو میں تجھے اس فوج تک پہنچا دوں گا. جب اس نے اسے وہاں پہنچا دیا تو دیکھا وہ لوگ اس ساری زمین پر پھیلے ہوئے تھے اور بہت سے مال کے سبب سے جو انہوں نے فلسطینیوں کے ملک اور یہودا کے ملک سے لوٹا تھا کھاتے پیتے اور ضیافتیں اڑا رہے تھے. سو داؤد رات کے پہلے پہر سے لے کر دوسرے دن کی شام تک ان کو مارتا رہا اور ان میں سے ایک بھی نہ بچا سوا 4 جوانوں کے جو اونٹوں پر چڑھ کر بھاگ گئے. داؤد اپنے مخالفوں کو مارتا ہے. داؤد اپنے مخالفوں سے جنگ کرتا ہے اور وہ جتنے بھی لوگ تھے تعداد نہیں لکھی ہے وہ سب کے سب داؤد نے مارے. صرف 4 لوگ اونٹوں پر چڑھ کر بھاگ گئے ہیں. 18ویں آیت دیکھیے ذرا. داؤد کی فتح کا اعلان. داؤد کی فتح یقینی تھی کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کیا. نمبر 1 اور نمبر 2 اس نے خداوند سے پوچھا اور خداوند نے یقین دلایا تھا کہ تو یقیناً انہیں جالے گا اور ضرور اپنے لوگوں کو چھڑا لائے گا. 18ویں آیت لکھا ہے اور داؤد نے سب کچھ. زور ہے اس بات پہ. اور داؤد نے سب کچھ. ہیلیلویا. داؤد نے سب کچھ جو امالیکی لے گئے تھے چھڑا لیا. مال و متاع جانور سب کچھ اس نے چھڑا لیا اور اپنی دونوں بیویوں کو بھی داؤد نے چھڑایا. نہ صرف یہ, آگے دیکھیے لکھا اور ان کی کوئی چیز گم نہ ہوئی, نہ چھوٹی نہ بڑی. کیا آپ ایسے خدا پہ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ آپ کے گھر کا کوئی بھی غیر نجات یافتہ نہیں رہے گا. آمین. آپ کے خاندان میں کوئی غیر نجات یافتہ نہیں رہے گا اگر آپ اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کر لیں اور اگر آپ روحانی عالم میں میدان جنگ میں اتریں, اگر آپ ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں, اگر آپ ان کے لیے آنسو بہائیں, اگر آپ ان کے لیے روزہ رکھیں تو خدا آسمانوں سے ان کے لیے کلام دے دے گا. خدا آسمانوں سے ان کے لیے آپ کے اندر درد اور بوجھ اور آنسو ڈال دے گا اور ایک وقت آئے گا آپ ان میں سے ہر ایک کو بچا لیں گے. آپ ان میں سے ہر ایک کو نجات تک لے آئیں گے اور آپ کا خدا کے حضور میں درجہ بڑھ جائے گا کیونکہ آپ بہت سے لوگوں کی نجات کا سبب ٹھہرے ہیں. ہیلیلویا. داؤد نے اپنی بیویوں کو بچا لیا ہے, ہر ایک چیز کو بچا لیا ہے, چھوٹی بڑی ہر ایک چیز کو. اور آگے دیکھیے ذرا, کوئی چیز گم نہ ہوئی, نہ چھوٹی نہ بڑی, نہ لڑکے نہ لڑکیاں, نہ لوٹ کا مال اور نہ اور کوئی چیز جو انہوں نے لی تھی. داؤد سب کا سب لوٹا لایا. آمین. داؤد کیا کچھ لوٹا لایا ہے؟ سب کا سب لوٹا لایا ہے. سب کا سب. بعض اوقات ہماری زندگی میں کوئی ایک شخص جو ہوتا ہے وہ وبال جان بنا ہوتا ہے. ایک شخص نافرمان ہو جائے ہماری زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کر لیں پھر نہ صرف وہ شخص
بلکہ آپ کا پورا خاندان آپ کا ہے. نہ صرف خاندان، آپ کے پڑوسی آپ کے ہیں. نہ صرف پڑوسی، آپ کا شہر آپ کا ہے. قومیں اور امتیں اور قبیلے آپ کے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کر لیں، اگر آپ اپنے آپ کو خداوند میں لے آئیں، اگر آپ اپنے آپ کو خداوند میں لے آئیں، تو پھر آپ یقین کیجئے خدا آسمان کھول دے گا. خدا زمین کے سوتوں کو پھوٹ نکالے گا. آپ کی زندگی میں برکتیں گھر کر لیں گی. آپ کا چھنا ہوا آپ کو واپس مل جائے گا. اگر آپ اپنے آپ کو خداوند اپنے خدا میں مضبوط کریں، خداوند آپ کا خدا سب کچھ آپ کو واپس لٹا دے گا جو کچھ ابلیس نے آپ سے چھین لیا ہے. صرف خداوند اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیجئے. آرگنائزیشنز میں نہیں، اداروں میں نہیں، این جی اوز میں نہیں، اپنے آپ کو خدا میں مضبوط کیجئے. خدا میں مضبوط کیجئے. سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. آپ کی برکت، آپ کی نعمتیں، آپ کے توڑے، آپ کا بریک تھرو، آپ کا ریوائول، سب کچھ خداوند آپ کے خدا کے ہاتھ میں ہے. داؤد نے اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کیا، حالانکہ اس کے پاس آپشن تھی کہ یہ یونتن کو آواز دے، یونتن کو پیغام بھجوائے اور یونتن کا انتظار کرے، لیکن اس نے کسی کا انتظار نہیں کیا. اس نے اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کیا ہے، اور پھر خداوند نے اسے اس چیز کا اجر عطا کیا ہے. سنیے 20ویں آیت لکھا ہے، اور داؤد نے سب بھیڑ بکریاں اور گائے بیل لے لیے اور وہ ان کو باقی مواشی کے آگے یہ کہتے ہوئے ہانک لائے کہ یہ داؤد کی لوٹ ہے. جو کچھ چھنا ہوا تھا، جن کو داؤد لینے کے لیے نکلا تھا، چھڑانے کے لیے، بازیاب کرنے کے لیے نکلا تھا، اب جنگ کرنے کے بعد وہ سب کچھ داؤد کے آگے آگے چل رہا ہے، اور داؤد فاتح داؤد ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. ہیلیلویا. اور لوگ آوازیں لگا رہے ہیں، یہ داؤد کی لوٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ کے آس پڑوس والے بھی آپ کو دیکھ کر کہیں گے، یہ بیٹے، یہ بیٹیاں، اس نے جیتے ہیں، اس نے دعا کی اور یہ خاندان بچا لیا، اس نے روزے رکھے اور فلاں شخص نجات تک پہنچ گیا، اس نے خدا کے حضور واویلا کیا، روزے رکھے، دعائیں مانگی، اور خدا نے آسمان سے اسے قوموں کا باپ، قوموں کی ماں بنا دیا. میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، شریر آپ کو کمزور کر رہا ہے، شریر آپ کو صرف رونے پر لگائے ہوئے ہے، شریر آپ کے اندر سے قوت ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن خدا آپ کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، خدا آپ کو توانا دیکھنا چاہتا ہے، خدا آپ کو صحت مند اور تندرست دیکھنا چاہتا ہے، خدا آپ کو پھر سے آپ کے دعائیا مذبے پہ کھڑے ہوئے اور جنگ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. خدا یہ چاہتا ہے آپ شریر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو جائیں اور اس سے کہیں، میرا باپ بھی خداوند کا ہے اور میری ماں بھی خداوند کی ہے، میرے بھائی میری بہنیں بھی خداوند کی ہے، میرے بیٹے میری بیٹیاں بھی خداوند کی ہے، میرے پڑوسی بھی خداوند کے ہیں، یہ قوم، یہ ملک، یہ شہر خداوند کا ہے. شریر میں 1 انچ جگہ بھی تجھے نہیں دوں گا، نہیں دوں گی، میں 1 روح بھی تجھے جہنم میں لے جانے نہیں دوں گا، نہیں دوں گی. اور آپ خدا کے ساتھ کھڑے ہو کر اس جنگ میں اپنے آپ کو فاتح تصور کیجئے اور جنگ جیتنے والے بنیے. خداوند آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے. اٹھیے اور خداوند اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیجئے. خدا آپ کو جنگ ہارتے ہوئے نہیں، خدا آپ کو جنگ جیتتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. ہیلیلویا. آئیے اپنی آنکھیں بند کیجئے، اپنے سروں کو جھکائیے، اور ہو سکے تو اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیے اور آئیے دعا مانگنا شروع کیجئے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. اپنے آپ کو خداوند اپنے خدا میں مضبوط کیجئے. شریر سے کہیے، شریر تو نے بہت دیر کر دی ہے، آج میں نے خدا کا کلام سن لیا ہے، آج میں نے جان لیا ہے میری فتح رونے اور چلانے میں نہیں ہے، میری فتح اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کرنے میں ہے. ہیلیلویا. داؤد نے اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کیا، کسی ادارے میں نہیں، کسی سوسائٹی میں نہیں، کسی چرچ میں نہیں،
और राबा शांतो, दाऊद ने अपने आप को खुदावंद में मजबूत किया। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ, आपको भी अपने आप को खुदावंद में मजबूत करना है। कलाम में लिखा है मेरी तरफ रुजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू होऊंगा। अपने आप को खुदा की तरफ रुजू कीजिए, खुदा की तरफ अपने चेहरे को फेरिए, उसकी दीद के तालिब होइए। उससे कहे खुदा मुझे अपनी जिंदगी में ब्रेक थ्रू चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी में रिवाइवल चाहिए। मेरी दुआ ये जिंदगी को फिर से शोला मिले खुदा। मैं दुआ ये मज़बा को फिर से तरतीब देता हूँ। मैं फिर से खुदावंद अपने खुदा की तरफ रजू लाता हूँ। मैं अपने आप को खुदावंद अपने खुदा में मजबूत करता हूँ, मजबूत करती हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी जंग जीती हुई है। आप सिर्फ अपने आप को खुदावंद अपने खुदा में मजबूत कीजिए और मैदान जंग में उतरिए। आप फाते हैं, आप फाते हैं, आप फाते हैं, आप फाते हैं, आप फाते हैं यीशु मसीह के नाम से। आप फाते हैं यीशु मसीह के नाम से। ओह जीसस, जीसस बिल्ला को रापांटो रिबासाटो इब्रोशांटा रबाबो राबासाटा। ओ उसने अपने आप को खुदावंद अपने खुदा में मजबूत किया। हमें मजबूत कर खुदा। ओ हम मजबूत होना चाहते हैं। पाकिस्तानी चर्च मजबूत होना चाहता है, पाकिस्तानी ईमानदार मजबूत होना चाहता है। हालेलुया। खुदा में से हर एक मजबूत होना चाहता है। आइए चिल्लाइए, अपनी आवाजें बुलंद कीजिए। यह वक्त होगा अपने आप को खुदावंद अपने खुदा में मजबूत करने का। खुदावंद आपको मजबूत करना चाहता है, आपको हौसला देना चाहता है, आपकी कुव्वत बढ़ाना चाहता है। ऐ बाप, मैं यीशु मसीह के नाम से सुनने वाले, देखने वाले हर एक भाई बहन बुजुर्ग बच्चे के लिए ये मिन्नत करता हूँ खुदा, तेरा कादरे मुतलक हाथ उन पर बढ़ जाए। तेरे कादरे मुतलक हाथ की कुदरत उनको कुव्वत दे खुदा। तेरे दाने हाथ की कुदरत उन्हें तसल्ली दे खुदा। उठा खड़ा करे खुदा, मजबूत करे खुदा। तेरे लोगों ने जब अपनी कमर बांधी है खुदा तो उनको कुव्वत दे खुदा, उनके घुटने मजबूत हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदा जहाँ जहाँ लोग बीमार और कमजोर हैं, जहाँ जहाँ लोग कोरोना की वजह से परेशान हैं और खुदा उन्हें कुछ करने को नहीं सूझता, मैं यीशु मसीह के नाम से मिन्नत करता हूँ खुदा, उन्हें कुव्वत मिल जाए यीशु मसीह के नाम से। उन्हें अंदर ताकत आ जाए खुदा, उनके अंदर जोर आ जाए खुदा, वो उठ खड़े हो खुदा। अपने हालात को नहीं खुदा, अब से आगे को वो ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकने लगे, यीशु मसीह को तकने लगे। हाँ खुदा, यीशु मसीह के नाम से उन्हें मजबूत कीजिए खुदावंद, उन्हें मजबूत कीजिए, उन्हें मजबूत कीजिए खुदावंद। जोर अता कीजिए, जोर अता कीजिए। रूहुल कुद्स की कुदरत उनकी जिंदगियों पर नाजिल हो और वो जो कमजोर हैं, वो जो रह गए हैं, वो जो हौसला हार बैठे हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके बदनों में कुव्वत आ जाए, उनके जिंदगियों में कुव्वत आ जाए, उनके बुलावों में कुव्वत आ जाए। और जिन्हें इब्लीस से कमजोर करना चाहा, जिन्हें इब्लीस से उनके बुलावों और उनकी कॉलिंग से हटाना चाहा, मैं यीशु मसीह के नाम से खुदा उनकी जिंदगियों में तेरे कलाम की कुदरत को रिलीज करता हूँ। इनकी कमरें फिर से बंद जाएं और इनके चिराग फिर से जलने लगे खुदा। तेरी बरकत, तेरी सलामती, तेरी कुव्वत और तेरी कुदरत तेरे बच्चों पर हो। हाँ खुदा, इनमें से हर एक अपने आप को तुझ में मजबूत करे और खुदावंद तुझ में मजबूत करने के बाद जो कुछ इनका छिना है वो सब कुछ इन्हें वापस मिले। ये ना सिर्फ अपने आप को मजबूत करें बल्कि तेरी आवाज सुने और फिर तेरी आवाज सुनकर उस पर अमल करें और खुदा अपनी शिकस्त के मकाम में फतह से बढ़कर गलबा हासिल करें यीशु अल मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। मैं ईमान रखता हूँ आज के कलाम ने आपको कुव्वत बख्शी है, आपको मजबूत किया है। आप ज़रूर इसे अपने दोस्तों के साथ, ख़ानदानों के साथ शेयर कीजिए। आप मेरे पेज को जो फेसबुक पर है पास्टर शौकत सदीक, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और इसके साथ आप ज़रूर हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए,
लिविंग ब्रांच चर्च के नाम से यूट्यूब पर चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। आप ज़रूर अपने अपने कमेंट्स लिखकर इनकरेज कीजिए कि आज का मैसेज आपके लिए बरकत का बायस बना है, जो मेरे लिए, मेरी टीम के लिए हौसले का बायस होंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।